अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबक टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस किस्त के आगाज में आप लोग देखेंगे गुंदूस, साउची और उस्मान एक खेमे में बैठे होते हैं। गुंदूस कहता है, मेरे बाबा तुर्कों के घरों को संभालते हैं। एक तरफ वो सोगूत को संभालते हैं, दूसरी तरफ दुश्मनों को। हमें इन तमाम मुसीबतों में उनका बोझ हल्का करना है। उस्मान कहता है, मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा काम ज्यादा मुश्किल है, सरदारी की जिम्मेदारी या घरों की जिम्मेदारी। और साउची एक किताब पढ़ रहा होता है। गुंदूस कहता है, तुम क्या पढ़ रहे हो साउची? साउची कहता है, ये मरहम बनाने वाली जड़ी बूटियों के बारे में किताब है। शायद मैं आर्तुक साहब की आंखों के लिए जड़ी बूटी ढूंढ सकूं। उस्मान कहता है, मेरे बाबा इलाज ढूंढने के लिए जो कुछ भी जरूरी हुआ वो करेंगे, तुम फिक्र न करो। इतने में वहाँ अर्तुगरुल साहब आते हैं और कहते हैं, तुम सोए नहीं मेरे शेरों? गुंदूस कहता है, बाबा हमें अभी नींद नहीं आई, हम भाई बातचीत कर रहे थे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, खूब बहुत। इसके बाद अर्तुगरुल साहब वहाँ आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ तुम किस बारे में बात कर रहे थे? उस्मान कहता है, आपके बोझ के बारे में। आप पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कौन सी ज्यादा मुश्किल है, सरदारी या घर की जिम्मेदारी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सबसे मुश्किल जिम्मेदारी माँ बाप होने की है और सबसे अहम जिम्मेदारी खानदान की है। गुंदूस कहता है, बाबा कैसे? इसके बाद अर्तुगरुल साहब उस्मान से कहते हैं, वो तीर और कमान मुझे ला कर दो। इसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अब ये एक कमान और 3 तीरों का क्या मतलब है, मुझे बताओ। उस्मान कहता है, ये ओगोज कबीले का निशान है। गुंदूस कहता है, कमान कायनात को एक कोने से लेकर दूसरे तक घेर लेती है, तीर एक कोने से दूसरे तक फैल जाता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, ये कमान और 3 तीर सबसे पहले इत्तेहाद, दयानत और नज्म ज़ब्त की अलामत है। इन सब को अपने हिस्से में मुंजम रहना चाहिए, पहली जगह पर और अहम जगह पर। कमान एक औरत की तरह है, ये घेर लेता है और हिफाजत करता है। तीर मर्द की तरह है, जो फैलता है आगे बढ़ता है। इत्तेहाद, दयानत और नज्म ज़ब्त पहले अपने खानदान में शुरू करना जरूरी है। जो अपने खानदान को नज्म ज़ब्त नहीं दे सकता, वो दुनिया को बाकी लोगों को कैसे नज्म ज़ब्त दे सकता है? इसी वजह से ओगोज कबीले ने इसे अपना निशान बनाया। अगले सीन में आप लोग देखेंगे, अमीर बादीन बेबौलाद के खेमे में खाना खा रहा होता है और उसके पास इल्बिलगाय खातून आती हैं और कहती हैं, आप मुझसे मिलना चाहते थे। इसके बाद इल्बिलगाय खातून वहाँ पर जाकर बैठ जाती हैं। अमीर बादीन कहता है, हम रियासती मामलात की वजह से बात नहीं कर सके। सोगूत में कदम रखने के बाद से आप पर जो गुजरी वो सब आसान नहीं था, लेकिन मैं ना इंसाफी नहीं कर सकता। इन सब के बावजूद आप कभी भी पीछे नहीं हटी। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, मैंने बाबा से सीखा था कि रियासती काम हर हाल में पूरे होने चाहिए। अमीर बादीन कहता है, बहुत खूब बहुत खूब, आप एक बहादुर खातून हैं। हर अमीर आदमी आपको अपनी बीवी बनाना चाहता है, लेकिन आप जैसी खातून महल में रहने के लायक है। इल्बिलगाय खातून कहती हैं, मैं नक्शो निगार वाली दीवारें या शानदार कमरे नहीं चाहती, मेरा महल मेरा खेमा है। अमीर बादीन कहता है, आप ठीक हैं, आप उन चीजों के बारे में फैसला नहीं कर सकती जो आपने देखी ही ना हो, लेकिन महल को भी एक मौका दें। आप जान जाएंगी कि आपने अपनी खूबसूरती को यहाँ जाया किया है। इल्बिलगाय खातून, आप वो गोहरे नायाब हैं जो अपनी अहमियत नहीं जानता। ये जेवर एक अजीम आदमी के सर का ताज बनने के लायक है। वो खातून कहती हैं, मोती गोहरे नायाब होते हैं, लेकिन इसका घर समुंदर होता है और मेरा घर बड़े दरख्तों की जमीन है जो अपनी शान में भरपूर है। मुझे माफ कीजिएगा। ये क्या कर इल्बिलगाय खातून खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, मुझे शाम को आने वाले मेहमानों के लिए कुछ तैयारियां करनी हैं। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में आप लोग देखेंगे, बमसी अर्तुगरुल साहब से कहते हैं, हुजूर मैं हैरान हूँ कि सोने के साथ क्या होने वाला है। क्या इसका मतलब है कि काफिर काम करने में कामयाब हो गए? अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बमसी हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, जल्द ही कोई खबर आ जाएगी। इतने में वहाँ दुमरल आते हैं और कहते हैं, मिर्गन ने मुझे एक खबर दी है, द्रागोस के आदमियों ने मंगोलों से सोना ले लिया है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बहुत खूब बहुत खूब। मिर्गन को पता चला है कि वो इसे कहाँ ले गए हैं? दुमरल कहते हैं, वो उस खुफिया जगह का पता लगाने के लिए उनका पीछा कर रहा है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, बहुत खूब, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं चाहता था। जैसे ही हमें मिर्गन से कोई खबर मिलेगी, हम उनके उस गार को उनका कब्रिस्तान बना देंगे। तुर्गुत कहते हैं, बिल्कुल। इतने में वहाँ इल्बिलगाय खातून और सुरमा खातून आती हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, खुश आमदीद। सुरमा खातून कहती हैं, हमें खुशी हुई, आपको आज रात हमारे घर में दावत दी गई है। हमने सोचा कि बाजार से सब कुछ पूरा कर लें। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इंशाल्लाह हम आएंगे। इसके बाद सुरमा खातून कहती हैं, चलो बहन, हमें चीजें खरीदनी हैं। इसके बाद वो जाने लगती हैं तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, इल्बिलगाय खातून अगर आप फारिग हो तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। इल्बिलगाय खातून कहती है, बिल्कुल सुरमा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। इसके बाद वो अर्तुगरुल
ارطغرل صاحب کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب اور البلگہ خاتون ایک کمرے میں آ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہمیشہ سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی لکیر آپ کی آنکھوں میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ اپنے آپ کو آگ میں جھونک دینے پر تلی ہوئی تھی۔ البلگہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل صاحب نے یہ سب وقت برداشت کیا ہے، ایک ایسی عورت کو جو اپنی ضد کی وجہ سے بہت دل توڑ چکی ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں وہ ایک بہادر لڑکی ہے جو عدل کے راستے پر چلتی ہے، لیکن اس وقت آپ ایک لفظ کہنے پر بھی افسردہ ہیں البلگہ خاتون، میں نے آپ کو بہت سست پایا ہے۔ البلگہ خاتون کہتی ہیں الحمدللہ ہم نے اپنی زندگیاں اپنے اخلاقیات اور اپنے گھروں کے لیے وقف کر دی ہیں، اس کے لیے ہم نے اپنی محبت کو قربان کر دیا، یہی وجہ ہے کہ ہم غمگین اور خاموش ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں جس البلگہ خاتون کو میں جانتا ہوں وہ کبھی ہار نہیں مانتی۔ البلگہ خاتون کہتی ہیں جب سے میں نے اس دنیا میں اپنی آنکھ کھولی ہے میں نے ہجرت کی اور بنا رکے کی، پہلی بار ہم کسی جگہ پر رکے ہیں اور یہ ایک جنت ہے۔ میں پر امید تھی ہم بھی آپ جیسے سردار کی حکمرانی میں رہنے والے تھے، ہماری قبریں پہاڑوں پر لاوارث نہیں ہوں گی، ہمارے بچے اور پوتے جو ہماری قبروں پر جا کر دعائیں کرتے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اب کیا ہوا؟ البلگہ خاتون کہتی ہیں وقت آ چکا ہے اس خوبصورت ملک اور میرے گھر سے باہر نکلنے کا، میں آپ کی بہت ممنون ہوں ارطغرل صاحب، جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو الوداع کہنا چاہتی ہوں، میرے بھائی نے مجھے جلاوطن کر دیا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں بے اولاد صاحب نے ایسا کیوں کیا البلگہ خاتون؟ البلگہ خاتون کہتی ہیں اس نے مجھے امیر بادین سے شادی کرنے پر مجبور کیا، جب میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں رضامندی شادی کے لیے ضروری ہے، اخلاقیات اور مذہب سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں، تمہارا بھائی غلط کر رہا ہے البلگہ خاتون۔ البلگہ خاتون کہتی ہیں لیکن میرے بھائی نے ایک صحیح کام بھی کیا ہے، دو قبیلوں کے اتحاد کے لیے وہ میری بہن سرما کو آپ کی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے دراگوس کے آدمی وہ تمام سونا جو منگولوں سے لوٹا گیا تھا جنگل میں ایک طرف ایک غار میں رکھ رہے ہوتے ہیں اور مرگن چھپ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اندر غار میں یورانوس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس سونے کو کھول کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے بہت خوب بہت خوب، ایک ایک کر کے صندوق کھولو اور دیکھو کہیں دوبارہ نقلی سونا نہ ہو۔ تمام لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب، اور وہ تمام سپاہی باہر سے وہ سونا اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور مرگن ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے کہتے ہیں اب بھیڑیے کے جبڑوں کو غار تک پہنچنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد مرگن اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یورانوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے وہ جانتے تھے کہ وہ کہاں حملہ کرنے والے ہیں، صندوق ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ سب اب ہمارے ہیں، چلو چلو سپاہیوں۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے ارطغرل صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ عمر قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر آ کر بے اولاد صاحب اور امیر بادین سے ملتے ہیں۔ امیر بادین کہتا ہے خوش آمدید ارطغرل صاحب، آپ سے دوبارہ مل کر اچھا لگا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ آپ آ رہے ہیں تو ہم پہلے ہی آ جاتے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب بے اولاد کو ایک تلوار دیتے ہیں، یہ لوہے سے کائی لوہار کی بنائی ہوئی ہے۔ بے اولاد اس تلوار کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بہت اچھے ارطغرل صاحب، آپ نے ویسے ہی تکلیف کی۔ اس کے بعد وہ سب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ امیر بادین کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آج رات کی یہ دعوت ماضی کی تلخیوں کو ڈانپ دے گی، یہ ایک پردہ بنے گی، جو بھی ہوا صحیح یا غلط وہ اب ماضی ہے، اب ہمیں ایک نئی شروعات کرنی ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں آپ لوگ دیکھیں گے دراگوس قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے وفادار جنگجو، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تم نے مجھے دکھایا کہ تم کتنے طاقتور ہو، اب میں اپنا وعدہ پورا کروں گا اور تمہیں سونے اور خوشیوں سے نلا دوں گا۔ اس کے بعد وہ سب سپاہیوں کو سونا دیتا ہے اور کہتا ہے ہم جتنا خون بہا سکے بہائیں گے، ہم اتنا سونا حاصل کریں گے کہ جتنا ہم نے خون بہایا ہے، ہم ایک بڑی فوج بنائیں گے اور اس فوج سے ہم بڑی بڑی فتوحات حاصل کریں گے۔ یورانوس کہتا ہے ہم ارطغرل کو آدھا سونا کب دیں گے جناب؟ دراگوس کہتا ہے کبھی نہیں۔ یورانوس کہتا ہے لیکن اس سے جنگ نہیں چھڑ جائے گی؟ دراگوس کہتا ہے شکریہ اس سونے کا جو ہم نے حاصل کر لیا ہے، اس سے ہم ایک طاقتور فوج بنائیں گے، ارطغرل اس فوج کا سامنا نہیں کر سکے گا، لہٰذا اگر کوئی جنگ چھڑنے والی ہوئی بھی تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید یہی بہتر ہو۔ یورانوس کہتا ہے ارطغرل نے ہماری وہ فوج بنانے میں مدد کی جو اسی کو تباہ کر دے گی۔ دراگوس کہتے ہیں ہاں ارطغرل نے ہماری بہت بڑی مدد کی لیکن وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا پائے گا۔ میرے وفادار جنگجو، آج رات قلعے میں ایک بہت بڑی دعوت ہوگی، کھاؤ پیو اور عیش کرو، فتح ہماری ہوگی۔ تمام لوگ کہتے ہیں فتح ہماری ہوگی، اور دوستو یہ قسط یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سبق ٹی وی یوٹیوب چینل، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حساب کتاب اور اہل جہنم پارٹ 2۔ اگلا شخص ایک بہت دولت مند شخص آدمی تھا۔ پوچھا گیا دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا۔ اس نے جواب دیا، اور دیگر میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں میں خرچ کیا۔ فرشتوں کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر کھربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کرے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لوٹیروں کو ساتھ ملا کر ایک کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمتوں پر اشیاء فروخت کی جائے۔ یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا۔ یوں غریب عوام مہنگائی کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدل گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی، مگر یہ سیٹھ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ آواز آئی، تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹھ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی، کم و بیش وہی بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دی، حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج ہے۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلے دو کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات ہوئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو بھی آگ میں دہن کیا جائے اور اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے ایک پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں، عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلایا جائے۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلاتا رہا، مگر اس کی ایک نہ چلی اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔
کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائی اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانا شروع کیے۔ جواب میں اسے کہا گیا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، سوائے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا، چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ، اس سے بھی وہی سوال ہوا، انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے، مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا بنتا ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑھائی پانے کے لیے۔ احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھی۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کا قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی روادات، بند کمروں کی سرگوشیاں، غلط ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔ عزت دار ذلیل بن رہا تھا، شرفا بدکار نکل رہے تھے، معصوم گناہ گار ثابت ہو رہے تھے۔ لوگ زندگی پر جس پروردگار کو بھول کر جیتے رہے، وہ ان کے لمحے، ہر لمحے کا گواہ تھا۔ کوئی لفظ نہ تھا جو ریکارڈ نہ ہوا اور کوئی نیت اور خیال ایسا نہ تھا جو اس کے علم میں نہ آیا ہو۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل نہ تھا جو کیا گیا اور اس کا اندراج ایک کتاب میں نہ کر دیا۔ اور آج کے دن یہ سب کچھ سب لوگوں کے سامنے اس طرح کھول دیا گیا تھا کہ ہر انسان گویا بالکل برہنہ کھڑا ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ سوچ رہا تھا اور دل میں لرز رہا تھا کہ اگر میری غلطیاں اور کوتاہیاں بھی آج سامنے آ گئیں تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سزا نہ ملے، انسان کو صرف بے پردہ ہی کر دیا جائے، یہی آج کے دن کی سب سے بڑی سزا بن جائے گی۔ سالے نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا، وہ میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی۔ اس کی کرم نوازی اور صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ اس کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ سرف ہستی تم کسی اور کو نہ دیکھو بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کے جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہروں سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب۔ صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے، جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کا ذہنی عذاب دیا جاتا ہے۔ صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا، بچپن بہت غربت میں گزارا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جن غلطیاں کہہ رہا ہے
وہ اس کے بدترین جرائم ہے۔ یہ ایک راہزن بن گیا تھا۔ چند روپیوں اور موبائل جیسی معمولی چیز چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اس اچھے میں جو غضب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا۔ پھر قہر الہی بڑھ اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اپنے ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر میں تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے ابدی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پہ لعنت، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے پیٹتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ دوستو، اس کا اگلا شخص ایک بہت دولت مند شخص آدمی تھا۔ پوچھا گیا، دولت کے خزانے تو پیچھے چھوڑ آئے ہو، یہ بتاؤ کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا تھا؟ اس نے جواب دیا، اور دیگر میں کاروبار کرتا تھا، اس سے جو مال کمایا وہ غریبوں میں خرچ کیا۔ فرشتوں کو اشارہ ہوا، اس نے تفصیل بیان کرنا شروع کی، جس کے مطابق اس شخص نے زندگی بھر کھربوں روپے کمائے۔ ابتدائی زندگی میں چھوٹے کاروبار سے آغاز کیا، چینی، آٹا اور دیگر بنیادی ضرورت کی اشیاء میں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ کی بنا پر بہت منافع کمایا اور اس کا بزنس تیزی سے پھیل گیا۔ اس کے بعد اس نے کئی اور کاروبار کر لیے، مگر اس دفعہ مال کمانے کے لیے اس نے اپنے جیسے کئی دوسرے لوٹیروں کو ساتھ ملا کر ایک کارٹل بنا لیا۔ کارٹل کا کام یہ تھا کہ مارکیٹ کو کنٹرول کر کے اپنی مرضی کی قیمتوں پر اشیاء فروخت کی جائے۔ یہ کارٹل جو انتہائی بارسوخ افراد پر مشتمل تھا، اپنے سیاسی رابطوں اور رشوت کے ذریعے اپنی مرضی کی قیمتیں طے کراتا۔ یوں غریب عوام میں گائے کی چکی میں پستے رہے اور ان کا سرمایہ کروڑوں سے اربوں اور اربوں سے کھربوں میں بدل گیا۔ معاشرے میں اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنے خزانوں میں سے چند سکے خیرات کرتا اور ڈھیروں واہ کماتا۔ فرشتے کے بیان کے بعد کہنے سننے کی گنجائش ختم ہو گئی، مگر یہ سیٹھ بہت چالاک شخص تھا۔ اس نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ یہ سارا بیان بالکل غلط ہے، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ہر چیز قانون کے مطابق کی، مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق کاروبار کیا، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں، یہ فرشتہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا۔ آواز آئی، تو تجھے ثبوت چاہیے، وہ بھی مل جائے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی سیٹھ کی آواز بند ہو گئی۔ یکایک اس کے ہاتھ سے آواز آنا شروع ہو گئی۔ کم و بیش وہی بیان دہرایا گیا جو فرشتے نے دیا تھا۔ پھر ایسی ہی گواہی اس کے پیروں سے آنا شروع ہو گئی اور رفتہ رفتہ پورے جسم نے اس کے خلاف گواہی دی، حتیٰ کہ اس کے سینے نے اس کے دل کی وہ نیت بھی بیان کر دی جو فرشتوں کے ریکارڈ میں درج نہ تھی۔ اس گواہی کے بعد کہنے سننے کی ساری گنجائش ختم ہو گئی۔
اور وہی انجام سامنے آ گیا جو پچھلے دو کے سامنے آیا تھا۔ صرف ایک اضافی بات ہوئی، وہ یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ جہنم میں دیگر عذابوں کے ساتھ اس کے مال و دولت اور خزانوں کو بھی آگ میں دہک دیا جائے، اور اس کی پیٹھ، اس کی پیشانی اور اس کی کمر کو بار بار داغا جائے۔ اس کے بعد فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے جا رہے تھے اور ان کے معاملات نمٹتے جا رہے تھے۔ چند لوگوں کا معاملہ بڑا ہی عبرتناک تھا۔ ان میں سے ایک پہلا شخص آیا تو محسوس ہوا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ ہیں۔ عبادت، ریاضت، نوافل، اذکار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرے کی قطار تھی جو اس کے نامہ اعمال سے ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مگر اس کے بعد فرشتوں نے اس کے نامہ اعمال میں موجود ان اعمال کو پڑھنا شروع کیا جن کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ تھا، تو معلوم ہوا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی پر تہمت لگائی، کسی کو مارا پیٹا ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے فیصلہ ہوا کہ سارے مظلوموں کو بلایا جائے۔ اس کے بعد ہر مظلوم کو اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئی۔ کچھ مظلوم پھر بھی رہ گئے تو حکم ہوا کہ اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اس کے بعد جب اعمال کا وزن ہوا تو الٹے ہاتھ کا پلڑا بالکل جھک گیا۔ وہ شخص چیختا چلاتا رہا مگر اس کی ایک نہ چلی، اور فرشتے اسے کھینچتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے جن کا انجام دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائی، اور پھر اس سے پوچھا کہ تم نے جواب میں کیا کیا؟ اس نے اپنے علمی اور دعوتی کارنامے سنانا شروع کیے۔ جواب میں اسے کہا گیا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، سوائے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ فیصلے کا نتیجہ صاف تھا، چنانچہ فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ ایسا ہی معاملہ ایک شہید اور ایک سخی کے ساتھ ہوا۔ اس سے بھی وہی سوال ہوا، انہوں نے بھی اپنے کارنامے سنائے، مگر ہر دفعہ یہی جواب ملا کہ تم نے جو کچھ کیا دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور ان کی نظروں میں مقام پانے کے لیے کیا، سو وہی تعریف تمہارا باتا ہے۔ نہ میرے لیے کچھ کیا، نہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ ہے۔ انہیں بھی جہنم کی سمت روانہ کیا گیا۔ ان لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا تھا اور میں حساب لگا رہا تھا کہ میں نے کتنے کام اللہ کے لیے کیے اور کتنے لوگوں کی نظروں میں مقام و بڑھائی پانے کے لیے احتساب اور فیصلوں کے عمل میں بعض عجیب و غریب اور ناقابل تصور باتیں سامنے آ رہی تھی۔ دنیا میں ہونے والی سازشوں، معروف لوگوں کا قتل، گھریلو، دفتری، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے واقعات کے پیچھے ان میں ملوث افراد، خفیہ ملاقاتوں کی روادات، بند کمروں کی سرگوشیاں، غرض ہر چیز آج کے دن کھل رہی تھی۔
इज्जतदार जलील बन रहा था। शुरफा बदकार निकल रहे थे, मासूम गुनाहगार साबित हो रहे थे। लोग जिंदगी भर जिस परवरदिगार को भूल कर जीते रहे, वो इनके लम्हे हर लम्हे का गवाह था। कोई लफ्ज न था जो रिकॉर्ड न हुआ, और कोई नियत और ख्याल ऐसा न था जो इसके इल्म में न आया। राई के दाने के बराबर भी कोई अमल न था जो किया गया और इसका अंदराज एक किताब में ना कर लिया गया। और आज के दिन ये सब कुछ सब लोगों के सामने इस तरह खोल दिया गया था कि हर इंसान गोया बिल्कुल बरहना खड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और दिल में दर्द रहा था कि अगर मेरी गलतियां और कोताहियां भी आज सामने आ गई तो क्या होगा। कोई और सजा न मिले, इंसान को सिर्फ बेपर्दा ही कर दिया जाए, यही आज के दिन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। साले ने गालबन मेरे ख्यालात को पढ़ लिया था। वो मेरी पीठ थपथपाते हुए बोला, परवरदिगार आलम की करीम हस्ती आज अपने नेक बंदों को रुसवा नहीं करेगी। इसकी करम नवाजी और सालिह बंदों की इस तरह पर्दा पोशी करेगी कि इसकी कोई खता और गुनाह, कोई लग़्ज़िश और भूल लोगों के सामने नहीं आएगी। तुम बेफिक्र रहो, खुदा से ज्यादा आला सर्फ हस्ती तुम किसी और को न देखोगे बेशक, मगर इस वक्त तो मैं खुदा की गिरफ्त देख रहा हूँ। इस तरह के जहन्नम की सजा सुनाने से कबल बदकारों के चेहरों से शराफत और मासूमियत का निकाब नोच कर फेंका जाता है और फिर इनको अजाब की नजर किया जाता है। मैंने अंदेशा नाक लहजे में जवाब दिया। सालेह ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, यह सिर्फ मुजरमों के साथ हो रहा है। जिस्मानी अजाब से कबल इन्हें रसवाई का ज़हनी अजाब दिया जाता है। सालिहीन के साथ यह हरगिज़ नहीं हुआ। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि एक और शख्स को बारगाह इलाही में पेश किया गया। इसने पेश होते ही अर्ज किया, परवरदिगार, मैं बहुत गरीब घराने में पैदा हुआ, बचपन बहुत गुर्बत में गुजारा, जवानी में मुझसे कुछ गलतियां हो गई, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। फरिश्तों से मुखातब होकर पूछा गया, क्या वाकई इसे मैंने गुर्बत से आजमाया था? फरिश्ते ने अदब से अर्ज किया, मालिक ये ठीक कहता है, लेकिन ये जिन्हें गलतियां कह रहा है वो इसके बदतरीन जराइम है। ये एक राहज़न बन गया था, चंद रुपयों, और आज के दिन ये सब कुछ सब लोगों के सामने इस तरह खोल दिया गया था कि हर इंसान गोया बिल्कुल बरहना खड़ा हुआ था। मैं ये सब कुछ सोच रहा था और दिल में लरज़ रहा था कि अगर मेरी गलतियां और कोताहियां भी आज सामने आ गई तो क्या होगा। कोई और सजा न मिले, इंसान को सिर्फ बेपर्दा ही कर दिया जाए, यही आज के दिन की सबसे बड़ी सजा बन जाएगी।
صالح نے غالباً میرے خیالات کو پڑھ لیا تھا۔ وہ میری پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے بولا، پروردگار عالم کی کریم ہستی آج اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرے گی، اس کی کرم نوازی اور صالح بندوں کی اس طرح پردہ پوشی کرے گی کہ اس کی کوئی خطا اور گناہ، کوئی لغزش اور بھول لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی۔ تم بے فکر رہو، خدا سے زیادہ اعلیٰ ظرف ہستی تم کسی اور کو نہ دیکھو بے شک، مگر اس وقت تو میں خدا کی گرفت دیکھ رہا ہوں۔ اس طرح کے جہنم کی سزا سنانے سے قبل بدکاروں کے چہروں سے شرافت اور معصومیت کا نقاب نوچ کر پھینکا جاتا ہے اور پھر ان کو عذاب کی نظر کیا جاتا ہے۔ میں نے اندیشہ ناک لہجے میں جواب دیا۔ صالح نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، یہ صرف مجرموں کے ساتھ ہو رہا ہے، جسمانی عذاب سے قبل انہیں رسوائی کر ذہنی عذاب دیا جاتا ہے۔ صالحین کے ساتھ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور شخص کو بارگاہ الہی میں پیش کیا گیا۔ اس نے پیش ہوتے ہی عرض کیا، پروردگار، میں بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوں، بچپن بہت غربت میں گزارا، جوانی میں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی، لیکن تو مجھے معاف کر دے۔ فرشتوں سے مخاطب ہو کر پوچھا گیا، کیا واقعی اسے میں نے غربت سے آزمایا تھا؟ فرشتے نے ادب سے عرض کیا، مالک یہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن یہ جنہیں غلطیاں کہہ رہا ہے وہ اس کے بدترین جرائم ہیں۔ یہ ایک راز اور موبائل جیسی معمولی چیز چھیننے کے لیے اس نے کئی لوگوں کو مار ڈالا اور کئی لوگوں کو زخمی بھی کیا تھا۔ اچھا، مالک ذوالجلال نے فرمایا، اس اچھے میں جو غضب تھا اس میں اس شخص کا انجام صاف نظر آ گیا۔ پھر قہر الہی بڑھ اٹھا، اے ملعون شخص، میں نے تجھے غریب تو پیدا کیا تھا، لیکن بہترین جسمانی صحت اور صلاحیت سے یہ موقع دیا تھا کہ تو زندگی میں ترقی کی کوشش کرتا۔ تو یہ کرتا تو میں تجھے مال سے نواز دیتا، کیونکہ تجھے اپنے ہی رزق ملنا تھا جو تیرے لیے مقدر میں تھا، مگر تو نے اس رزق کو خون بہا کر اور ظلم کر کے حاصل کیا۔ آج تیرا بدلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کو تو نے قتل کیا اور جس پر ظلم کیا، اس کے گناہوں کا بوجھ بھی تجھے اٹھانا ہوگا۔ تیرے لیے اپنی جہنم کا فیصلہ ہے، تجھ پہ لعنت، تیرے لیے ختم نہ ہونے والا دردناک عذاب ہے۔ یہ الفاظ ختم ہوتے ہی فرشتے تیر کی طرح اس کی طرف لپکے اور اسے انتہائی بے دردی سے مارتے اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی سمت لے گئے۔ کہانی کا بھی نیکسٹ پارٹ باقی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔